इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सूरतुल फातिहा की ये आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दो ही लफ्ज़ पढ़ सके थे हम लोग, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दु और लिल्लाह। अल्हम्दु के बारे में बात हुई थी कि इसके अंदर शुक्र और तारीफ़ दोनों ही हैं। अल यहाँ पर इसका क्या मायने हो जाता है? अल का मतलब दा ख़ास भी करता है और तमाम सारी की सारी तारीफ़ें और शुक्र। आप लोग गौर करेंगे कि अल्लाह ताला के जितने भी सिफती नाम जैसे रहमान, ठीक है, तो उसके आगे अल लगा होता है, ठीक है, अर रहमान। जैसे कबीर है तो वो क्या होता है? अल कबीर। तो अल्लाह ताला के जितने भी सिफाती नाम हैं वो सारे के सारे अल से शुरू होते हैं, दा लगा के, क्योंकि उसको ख़ास किया जाता है, नहीं तो सिफत वो आम हो जाएगी, ठीक है, तो उसको ख़ास बना देते हैं। या कहीं कहीं तमाम का भी उसके अंदर पहलू आ जाता है कि तमाम रहमत, तमाम चीज़ें जो हैं। तो ये हो गया अल्हम्दु, तमाम तारीफ़ें और शुक्र। लिल्लाह का क्या मतलब है? लिल्लाह के अंदर कितने हिस्से हैं? दो हिस्से हैं, ठीक है। एक तो ली है, ली का मतलब क्या था? लिए, ठीक है, लिए। और ली के बाद हम नाउन, नाम यहाँ रख देंगे, जो भी इसम यहाँ पर रख देंगे, जो भी नाम रख देंगे वो उसके लिए बन जाएगा। जैसे कि अगर हमको कहना हो इस्लाम के लिए तो क्या कहेंगे? लिल इस्लाम, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ली आम तौर से इस्तेमाल किया जाएगा, ये पार्टिकल या प्रीपोजिशन की तरह काम करेगा, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने नोट किया होगा। तो ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए है, ठीक है। इसको आप अपने अपने जो है जगह पर इसको रिपीट कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दु तमाम शुक्र, लिल्लाही अल्लाह के लिए है, ठीक है। अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें और शुक्र, लिल्लाही अल्लाह के लिए, ठीक है। अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें और शुक्र, लिल्लाही अल्लाह के लिए। इसको आप ज़रूर से दोहरा लें, नहीं तो थोड़ी सी आप सुस्ती दिखाएंगे तो सारी मेहनत जो है ज़ाया हो जाएगी। और इसको बोलना चाहिए, ठीक है। ये भी अब इसमें कितनी नेकियां मिलेगी, कोई काउंट कर सकता है? एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, इसको 8 मान लेते हैं। तो एक बार आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो कितनी नेकियां हो जाती हैं? 80, ठीक, 80, 10 एक पर 8 हैगा, लिल्लाह में आप कम भी करके 8 मान लें तो 80। अब शैतान आपको पीछे से कह रहा है कि हर हर्फ लेटर पर एक है, हर लेटर पर एक है। अल हम्द इतना ही पढ़ेंगे तो 50 नेकियां आपको मिल जाएंगी। शैतान कि इसको पढ़ने की, बोलने की क्या ज़रूरत है, तुमको पता है, ठीक है। तो आप इसको दोहराने से ये पक्का हो जाएगा और जो है उसमें झिझकना और शर्माना नहीं चाहिए कि जो है आता है क्यों बोलें। तो इसलिए बोलें, अल्लाह ताला ने कहा है कि आप सीखिए, और सीखने में, हाफिज़ा करने में, रटने में आप न जाने कितनी मर्तबा ये कुरान के अल्फाज आप रिपीट करते हैं और हज़ारों नेकियां आपके खाते में जाती हैं। अगर यही पैसे की बात होती तो हर कोई आगे बढ़कर अगर 1 रुपया भी मिलता तो लोग जो है ना उसको अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर नेकी चूँकि समझ में नहीं आती है तो इंसान बड़ी आसानी से छोड़ देता है कि ठीक है, इसकी क्या ज़रूरत है, छोटे बच्चे थोड़ी हैं कि दोहराया जाए। लेकिन तो ये सारे ख्यालात अपने दिल से निकाले, नहीं तो लर्निंग नहीं हो सकती, फिर ना नेकी मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ों और शुक्र अल्लाह के लिए। अगले 2 लफ्ज़ हैं रब्बिल आलमीन, ठीक है। रब का क्या मायने होता है? रब अल्लाह का मायने अल्लाह, ठीक है, अल्लाह पालने वाला। और बताएं, अल्लाह होता है
اور پالنے والا اور ٹھیک ہے اور کوئی جواب فراست آپ کوشش کریے رب کے کیا معنی ہیں اور جی رب مطلب جو ربوبیت کا حامل ہو مینس جو تمام مطلب سے بڑا ہو رہا ربانیت اچھا ٹھیک ہے اور کوئی جواب دینا چاہے گا کریٹر کریٹر ٹھیک ہے زینب آپ بتائیے پالنے والا پالنے لارڈ والا ٹھیک ہے کریٹر اچھا حیدر ہیں یہاں پر حیدر نہیں ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو ایک دعا یاد ہوگی جو والدین کے لیے قرآن شریف میں آئی ہے جی والدین کے لیے جی کوئی ایک اظہر علی ہاں آپ سنائیے صرف آپ سنائیے رب ارحمہما کما اچھا آپ بیان صغیرہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیر کما بیان صغیرہ صغیرہ تو جو دعا ہے یہ رب ارحم اس کو لکھنا پڑے گا تب ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ دعا آپ کو مدد کرے گی اس لفظ کو آپ کے دماغ میں بنائے رکھنے کے لیے ٹھیک ہے اس کو میں ٹکڑے میں لکھتا ہوں توڑ توڑ کر تاکہ دعا کے معنی بھی آپ کو یاد ہو جائیں گے تو پہلا لفظ ہے ربی ٹھیک ہے نا ربی ربی کا مطلب ہے اے میرے رب ٹھیک مائی لارڈ میرے رب ٹھیک ہے ارحم ہے اس کے بعد یہاں پر جب ہم لکھتے ہیں تو نا زیر یہ چلا جاتا میں نے کہا کہ آپ کو بریک کر کے میں دکھاؤں ارحم کا مطلب رحم کر آپ رحم کریے یا فرمائیے ٹھیک ہے نا فرمائیے ربی ارحم اور اس کے بعد ہے اسی کے ساتھ جڑا ہے اصل میں وہ میں الگ لکھ رہا ہوں ہما فراست ہما کیا ہے دونوں پر ٹھیک ہے دونوں پر ہوا ہما ٹھیک ہے نا دونوں پر ربی ارحم ہما ملا کر پڑھتے ہیں رب ارحم ہما یہ اصل میں اس سے اٹیچ ہوتا ہے تو اے میرے رب ہمارے دونوں والدین یعنی والد اور والدہ دونوں پر رحمت فرمائیے اس کے بعد کا لفظ ہے کما کا مطلب آپ لوگ نہیں جانتے تو ٹھیک ہے جیسے ویسا ٹھیک ہے نا جیسا کما ربیانی اب یہ نیا لفظ ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا ربیانی ٹھیک ہے نا ربا پہلے لکھیں گے ہم لوگ ربا اور پھر یانی ٹھیک کما ربیانی ٹھیک ہے نا کما ربیانی کا مطلب یہ اصل میں ورب ہے یہ لفظ ورب ہے یہ ٹھیک ہے نا اور اس کا مطلب ہے پالنا یا بڑے ہونے کے لیے جو اشیاء ضرورت ہوتی ہے وہ دینا اشیاء یعنی چیز صغیر یعنی کیا ہوتا ہے چھوٹا ٹھیک ہے چھوٹا صغیرن ٹھیک ہے نا جب میں چھوٹا تھا صغیرن جب میں اب کہنے والا بتا رہا ہے کہ جب میں صغیر تھا چھوٹا تھا یہ حال ہے جس کو سمجھ میں آ رہا ہوگا حال ہے یہ کہ میرا حال کیا تھا جب میں چھوٹا تھا تو یہاں ہم لوگ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ رب کا مطلب اللہ بھی ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پرماننٹ کوالٹی ہے رب ہے سب کو پالتا ہے کھلاتا ہے اور رب ایک فعل ایک ورب بھی ہوتا ہے جس کا مطلب پالنا ٹھیک ہے نا یعنی براٹ اپ بڑا کرنا پالنا پوسنا جیسے ماں باپ جو کرتے ہیں یہی دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ اے میرے رب ان رحم فرما جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپن میں جب میں چھوٹا تھا تو مجھے ربیا یعنی پالا تھا نی مجھے ٹھیک ہے نا یہ شاید یہ ایسا نہیں ہے دیکھنا پڑے گا ربیانی جیسا ان دونوں نے مجھے نی مطلب مجھے جیسے مجھے پالا تو میں یہاں اس دعا کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ رب لفظ کا مطلب ہوتا ہے وہ شے وہ جو آپ کو پالتی پوستی ہے یا کسی چیز کو درجہ بدرجہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروان چڑھانے کے لیے گرون اپ کرنے کے لیے
جو انپٹ دیتا ہے چیزوں کو اور صلاحیات اور کھانا اور پینا اور ہر ایک چیز. تو الٹیمیٹلی رب تو ہمارا اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اس نے ماں باپ کے ذریعے سے ہم کو پالا. تو یہ دعا جو ہے رب بیانی ہم کو پالا. عربی میں کچھ پوئمس ہوتی ہیں جیسے ہم لوگ انگلش میں بھی پڑھتے ہیں. تو ایک مشہور پوئم ہے امی ربتو بیتی. امی یعنی میری ماں، ربتو بیتی یعنی کیا ہے؟ میرے گھر کی رب ہے. ٹھیک ہے نا، امی ربتو بیتی. ایک چھوٹی سی پوئم ہے عربی، آپ یوٹیوب پہ ڈالیں گے تو آ جائے گا. چھوٹے بچے عرب کے پڑھتے ہیں امی ربتو بیتی. تو ربتو بیتی یعنی گھر کا رب. یہ گھر میں کھانے پینے کی چیزیں جو دیتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ ابو تو دیتے نہیں، امی ہی دیتی ہیں. ٹھیک ہے نا، امی ربتو بیتی. تو رب لفظ عرب ورلڈ میں بالکل اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے جس طرح سے ہم لوگ مالک ورڈ کا استعمال اپنی ڈیلی لائف میں کرتے ہیں. جیسے مکان مالک ہیں، اس سامان کا مالک کون ہے؟ حالانکہ مالک کون ہوتا ہے؟ مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے رب لفظ کو ہم لوگ بڑا سیف رکھتے ہیں اور عام طور سے صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے یوز کرتے ہیں. لیکن عرب ورلڈ میں رب اس کو بھی کہتے ہیں جو ہمیں پالتا ہے، سامان دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ذریعہ ہے. تو یہاں پر رب کا مطلب آپ جان لیں. اب جس طرح سے ہم نے دیکھا ایک فعل ہے، ایک ورب ہے ربیا، ربیانی، ربا ہے وہ. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب پالنا ہوتا ہے. تو رب العالمین کس کو پالنے والا ہے؟ تمام عالم. ابھی ہم لوگوں نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ کس طرح سے پلورل بناتے ہیں. ٹھیک؟ تو عالم ایک ورلڈ ہے اور بہت سارے ورلڈ، بہت سارے جہان اگر آپ کو کہنے ہو تو عالمون اور عالمین. کیا ہوگی جمع اس کی؟ عالمون، عالمین. ٹھیک ہے نا، عالمون، عالمین. یہاں پر ہم کو یہ نہیں جاننا ہے کہ ہم کب عالمون لکھیں گے اور کب عالمین لکھیں گے. ہم کو لکھی ہوئی عربی کو سمجھنا ہے، ہم کو عربی لکھنا نہیں ہے. تو لہٰذا چونکہ یہاں پر عالمین لکھا ہے تو ہم سمجھ گئے کہ یہ کیا ہے؟ این ہے، یعنی عالم نظر آ رہا ہے اور عالمین پلورل ہے. ٹھیک ہے، اون این تو ہم لوگ اردو میں بھی جو ہے الفاظ جانتے ہیں عربی کے استعمال جو ہوتے ہیں. تو اب یہ جو دونوں لفظ ہیں رب العالمین، یہ یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت یعنی اس کی خاص کوالٹی بن کر آ رہا ہے کہ تمام تعریفیں کس کی ہیں، شکر کس کے لیے ہے؟ اس اللہ کے لیے. اب دیکھیں ترجمہ کیسے ہو رہا ہے. تمام تعریفیں اور شکر اس اللہ کے لیے ہے جو کیا ہے؟ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. اب سوچیں کہ ایک ماں باپ 2-4 بچوں کو پالتے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھائی لکھائی، کھانا پینا، ہر چیز. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ اسی طرح سے اس سے کہیں زیادہ آکسیجن دینا، پانی دینا، دنیا کا سارا انتظام، بارش، ساری چیزیں. یہ کیا ہے؟ رب العالمین. پورے جہانوں کو اکیلا وہ پالنے والا ہے. ٹھیک ہے. اس آیت میں آپ غور کریں، اگر آپ اس کو آیت نمبر 1 کنسیڈر کریں جیسا کہ عام طور سے ہم لوگ کرتے ہیں، تو یہ قرآن شریف جو اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں کے نام ہے، اس میں سب سے پہلی جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ تمام تعریفوں اور شکر اس اللہ کے لیے ہے جو ہم سب کو اور اس تمام کے تمام عالم میں جتنی چیزیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں ان سب کو پالتا ہے. اس آیت میں ایک اور خاص بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ٹھیک ہے نا. اور کون کون ہے اس کے اندر؟ کیا ہمارا نام ہے اس آیت؟ مخلوق، رب العالمین ہے، تمام جہان اور ہاں، جہان جو عالمین جو ہے، مخلوق عالمین کے اندر اللہ تعالیٰ کی تمام کریشن کو کہتے ہیں مخلوق. ٹھیک ہے نا. تمام اللہ تعالیٰ خالق ہے اور ہم سب اس کی مخلوق ہیں. مخلوق اس آیت کے اندر پورا جہان آ گیا ہے جس میں اللہ ایک طرف کھلانے والا اور ہم سب کھانے والے. عالمین، رب العالمین. صرف کھانا پینا نہیں بلکہ بہت ساری چیزیں. رب العالمین. اس آیت میں توحید بھی ہے. توحید کہاں پر ہے؟ ایک اللہ، کوئی اور رب العالمین نہیں، صرف ایک اللہ ہے. اس کی تعریف ہے اور اس کی تعریف یعنی اس کا انٹروڈکشن یہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ کون ہے وہ اللہ. وہ اللہ وہ ہے جو ہم سب کو اور تم سب کو اور تمام کے تمام عالم کو اپنی آپ کو باہر رکھیں. باقی جتنی چیزیں بچیں سب کو کیا کر رہا ہے؟ اس کو درجہ بدرجہ گرو کرنے کے لیے، پروان چڑھنے کے لیے جو چیزوں کی ضرورت، چاہے مٹیریل ہو یا جو ہے لیونگ تھنگس ہو، زندہ چیزیں ہو یا
جو ہے غیر زندہ ہوں، ان سب کو وہ سپورٹ کرتا ہے، پالتا ہے، بنانے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو اپنا انٹروڈکشن دے رہا ہے قرآن شریف میں، سب سے پہلی بات وہ کیا ہے کہ وہ رب ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری ایک اور بات آپ لوگ بتائیں، قبر میں جب انسان جائے گا تو ایک روایت کے حساب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ تمہارا رب کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو جو قبر کا پہلا سوال ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی، اپنے کلام کی پہلی لائن میں ہی دے دیا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات، قرآن شریف کی کون سی آیت ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہے؟ پورا پڑھیے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. ترجمہ کیا بنے گا؟ اقرأ، پڑھو تم سب. یہ آپ اس میں نام سے، اس میں آیا نا اقرأ بسم، نام سے، ربک الذی، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق، کیا کیا؟ پیدا کیا. یہاں بھی جو پہلی آیت بھی قرآن شریف کی نازل ہوئی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا نام اللہ، رحمان یا رحیم یا مالک، ٹھیک ہے نا، بادشاہ، یہ نہیں کہا کہ تمہارا بادشاہ ہے اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آپ کے ایگزسٹنس سے یا وجود ہے وہ کون قائم کیا ہوا ہے وہ بتا رہا ہے کہ تم، اللہ ہی نے تم کو اس اسٹیٹس پہ تک پہنچایا ہے اور وہی تمہارا پالنے والا ہے. تو رب دیکھیے، سورہ فاتحہ قرآن شریف کی پہلی آیت بھی یہی انٹروڈکشن دیتی کہ ہمارا اللہ کون ہے، وہ رب ہے ہم سب کا پالنے والا. اور اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تم کو پیدا کیا. تو وہاں بھی یہ اس پالنے والے کے نام سے جو پڑھو، پیدا کیا. تو بڑی، اور قرآن یہ قبر میں جو ہے یہی ایک سیدھی سی بات پوچھی جائے کہ من کا، من رب کا، تو آپ کہیں گے ربی اللہ، ربی اللہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. چلیے، اب یہ اتنا ڈسکشن کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لفظ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے اور جو بھی لانگ ٹرم میموری میں آپ کی یادداشت میں جو باتیں رہتی ہیں ان سے اس کو ریلیٹ کر دیا جائے. نہیں تو ہم لوگ سیدھے بڑھ جاتے آگے کہ رب کا مطلب پالنے والا، عالم کا مطلب عالمین کی یہ جمع، عالم کی جمع عالمین ہو گئی. ٹھیک، تو یہ ہو گیا. یہاں پر آپ کو سلائیڈ میں اکثر دکھے گا یہ لکھا ہوا علمو، علمو. ٹھیک ہے، علمو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ؟ تم سب جانو. تم سب جانو، تم سب جانو. اور کوئی غلط جواب ہے، صحیح نہیں. اور سوچیے. علمو مطلب تم سب سکھاؤ. ٹھیک ہے نا، سکھاؤ. تم سب سکھاؤ. علم القرآن، ٹھیک ہے نا، تم سب سکھاؤ. علمو، یہ جو آپ نے سیکھا ہے یہ آپ سب کو سکھائیے. وَأُكْتُبُوا، اور آپ سب لکھیے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کورس میں یہ بات ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی کو یہ سکھانا ہے. جیسے گھر میں بچے ہیں کہ ان کو پکڑ کے بتائیے کہ دیکھو الحمدللہ رب العالمین کا یہ مطلب ہے، یہ آپ کو ہوم ورک ہے. علمو، کم سے کم 1 یا 2 لوگوں کو فون پر یا سیدھے مل کر بتائیں کہ اس کا یہ معنی ہوتا ہے. اکتبو یعنی اس کو لکھیے اور اس کو لکھیے. ٹھیک ہے نا. الذی علم بالقلم، وہی ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا. تو قلم نہیں اٹھائیں گے تو علم کیسے آ جائے گا؟ ٹھیک، چلیے. پھر اس کے بعد جو آیت آتی ہے، نمبر یہاں پر صحیح نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ٹھیک، اب یہ آیت جو ہے اس کے کنٹینیویشن میں ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا لگا ہوا ہے؟ لام الف. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ کنٹینیوس. بات جاری ہے، سینٹنس کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، جملہ ابھی جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، پورا نہیں ہوا، بات ابھی چل رہی ہے لیکن آیت ہو گئی پوری ہے. ٹھیک، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اس کا پیٹرن دیکھیے، یہاں پر ال لگا ہے اور یہاں زیر لگا ہے. یہاں پر ال لگا ہے، یہاں زیر لگا ہے. پیچھے چلتے ہیں. عالم میں بھی ال لگا ہے اور اینا جو ہے یہ زیر ہی کی حالت کو دکھاتا ہے اور اونا جو ہے پیش کی حالت کو دکھاتا ہے. تو یہ بھی زیر ہی کی حالت میں مان لیجیے. تو اور رب بھی دیکھیں زیر کی حالت میں، اللہ کا ہا بھی دیکھنے لگا ہے. تو یہ لفظ اللہ کی کیا بن کر آ رہا ہے؟ صفات، کوالٹیز بن کر آ رہا ہے.
اب آپ پورا ترجمہ جو سینٹنس جملہ کمپلیٹ ہوا دوسری آیت کو جوڑ کر کہ تمام تعریفیں اور شکر اس اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں دیا کہ تیرا رب کون ہے. وہ اللہ ہے جو تم سب کو کھلاتا پلاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے بہت سارے سبق حاصل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تو بہت ساری صفات ہیں، ٹھیک ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، ٹھیک ہے نا، بدلہ لینے والا بھی ہے. لیکن جب آپ کسی کو کسی چیز سے انٹروڈیوس کرائیں تو کیسے انٹروڈیوس کرانا چاہیے جس سے کہ وہ مانوس ہو جائے، فیملیئر ہو جائے، ڈرے نہ، پریشان نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے اپنی صفات میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زبردست ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، اپنی پاور کو نہیں دکھائی، بلکہ بندے سے اپنا جو پرسنل تعلق ہے اس کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں نے ہی تم کو ہر وقت کھانا میں نے ہی تم کو دیا، اور میں ہی تم پر مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا تھا، اور ہر وقت رحم میں ہی فرماتا ہوں تمہارے اوپر. تو اس طرح سے کوئی بھی چیز اگر آپ انٹروڈیوس کرتے ہیں تو اس کا کنیکشن پہلے بتائیں کہ اللہ ہے کون دراصل. اب ہم لوگ ریپیٹ کیا جائے، آپ لوگ معنی بتائیں اس کے. اسم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نام ہوتا ہے، ٹھیک. اسماء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے نام، ٹھیک. بہت سارے نام. الرحمن کا مطلب الرحمن، اور الرحیم کا مطلب الرحیم، ٹھیک ہے نا. یعنی زیادہ رحمت کس کے اندر ہے؟ الرحمن کے اندر، ٹھیک ہے نا. یہ یاد رکھیے. باقی نہایت، بڑا، بہت، یہ تو لگتا رہتا ہے اردو میں. زیادہ رحمت رحمان میں ہے، اس کے بعد رحیم. ایک بڑی زبردست دعا ہے، پکار ہے، یا ارحم الراحمین. اس کے ذریعے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. یا ارحم الراحمین، اے رحم فرمانے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والے. یہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج اس کی رحمانیت کو دیا جاتا ہے کہ یا ارحم الراحمین. جتنی بھی چیزیں اور لوگ اور کوئی بھی جو رحم فرما سکتا ہے ان میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آپ یاد دلاتے ہیں، یا ارحم الراحمین. چلیے، الحمد کیا معنی ہے؟ اللہ کی توحید نہیں ہے، تمام تعریفیں اور شکر ہے، ٹھیک ہے. تمام تعریف اور شکر للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، ٹھیک ہے. رب، رب کا مطلب رب، اور مطلب ہے اس کا پالنے والا، ٹھیک ہے نا. عالمین، تمام جہان، ٹھیک ہے نا، تمام جہان. کہیں کہیں اس کو ورلڈ بھی لکھا گیا ہے انگلش میں، اور بھی الفاظ ہیں. لیکن عالم ایک پورا جو ہے ایک گروپ ہوتا ہے جس کی اصل وضاحت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. یونیورسز بھی ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں جو ہو سکتی ہیں، تو اس کو بالکل ڈیکوڈ نہیں کر سکتے کہ عالم دراصل یہ دنیا ہے، یا یہ پورا یونیورس ہے، یا ہمارا سولر سسٹم ہے، یا کیا ہے، ٹھیک ہے. تو عالم کو آپ جتنا براڈ کنسیڈر کر سکیں، جتنا بڑا سمجھ سکتے ہیں اتنا ہے. اور پھر ویسے بہت سارے عالم، ٹھیک ہے. اس پر آئیے. اعوذ باللہ کیا مطلب ہے صرف اس کا؟ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ. بی کا مطلب کی. من کا مطلب کیا ہے؟ سے. اور الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، ٹھیک ہے. اس کے بعد بسم اللہ، شروع کرتا ہوں ہاں. اللہ کے نام سے، بی کا مطلب کیا ہے؟ سے، ٹھیک ہے. اسم، نام سے اللہ، اللہ کے نام سے. الرحمن الرحیم، جو رحمان اور ٹھیک ہے. اور پھر یہ تو ہم لوگ پڑھ ہی چکے ہیں. اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں. مالک یوم الدین، ٹھیک ہے. اب ٹیکنیکلی ایک چیز دیکھا جائے، مالک کا مطلب کیا ہم جانتے ہیں؟ اونر. مالک لفظ اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مالک. یوم کا مطلب بھی آپ میں سے آدھے سے زیادہ لوگ جانتے ہوں گے. یوم آزادی، یوم پیدائش، ٹھیک ہے نا. اور کوئی اگزامپل آپ لوگ بتائیں جہاں یوم لگا ہو؟ یوم عاشورہ، یوم عاشورہ، ٹھیک. اور بتائیے. یوم آزادی، یوم آزادی. اور یوم جمہوریت، یوم جمہوریت، ٹھیک ہے. یوم
قیامہ یوم القیامہ ٹھیک ہے نا, قیامت کا دن لا اقسم بیوم القیامہ ٹھیک ہے نا, یوم القیامہ ٹھیک ہے. اور یہاں کیا لکھا ہے؟ ہاں یوم یہاں کیا لکھا ہے؟ پیدائش. یوم پیدائش, برتھ ڈے ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے یوم لفظ بھی ہم لوگ جانتے ہیں, اور یہ اگلا کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر؟ الدین ٹھیک, الدین, دین کا مطلب بھی ہم لوگ جانتے ہیں, دین الاسلام, میرا دین اسلام ہے ٹھیک. تینوں لفظ ہم کو پتہ ہے, اس کو جوڑنا ہے بس ٹھیک ہے. ابھی ہم لوگ پیچھے یہ دیکھتے آئے تھے, ایک بار آپ ذرا غور کریے اس کے گرامر پر, کہ جو ہے الحمد للہ, ہاں پر کیا لگا ہے؟ زیر لگا ہے, دیر لگا اور عالمین بھی زیر ہی کی حالت میں ہے. الرحمانی الرحیمی زیر لگا ہے ٹھیک ہے نا. تو زیر لگا ہے, پیٹرن اس کے لفظ اللہ سے میچ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ لفظ اللہ کے لیے صفت بیان ہوتی جا رہی ہے کہ تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے. صفت نمبر 1 رب ہے, آپ کاؤنٹ کریں, 1 نمبر ہو گیا نا, رب العالمین ایک صفت ہو گئی. دوسری صفت کیا ہے؟ الرحمن ہے, الرحمن, بہت زیادہ مہربان ہے. الرحیم تیسری صفت ہو گئی ٹھیک ہے. اب دیکھیے رحم کرنے والا. لفظ مالک پر غور کریے اور بتائیے کہ یہ کیا بن رہا ہے. مالکی مالکی زیر لگا ہوا ہے ٹھیک. تو کتنی صفات ہوئی تھی ابھی تک؟ 3 ہوئی تھی. 3 ہو گئی تھی یا 4 ہو گئی تھی؟ چوتھی یہ ہو گئی, 4 ہو گئے تھے. چوتھی یہ ہے. رب تو اللہ تعالیٰ جو سورۃ الفاتحہ میں جو اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن آیا, جو بات ہے کہ اللہ کون ہے جس کی حمد اور تعریف ہو رہی ہے, تو وہ رب ہے جہانوں کا, رحمان ہے, رحیم ہے, اور مالک ہے. کب کا مالک ہے؟ یوم دین کا ٹھیک ہے. بیچ میں آپ چاہیں تو انگلش والا آف لگا, یہاں پر بھی یہاں پر بھی, یا کا لگا لیں ٹھیک ہے. جب کا لگائیں گے, یا دھیان سے سنیے اس بات کو, جب کا لگائیں گے اردو والا ہندی والا, تو عربی کو الٹے ڈائریکشن سے پڑھیں گے. دین کے دن کا مالک. جب اردو ہندی لگا رہے ہیں تو الٹے ڈائریکشن سے پڑھیں گے. الدین یعنی بدلے کے دن کا مالک. انگلش میں پڑھنا ہے تو مالک آف ڈے آف دین, ڈے آف ججمنٹ ٹھیک ہے نا. بالکل کلیئر ہو گیا. بیچ میں آف, اس کی کوڈنگ ہوتی ہے انشاءاللہ, جب آپ لوگ تھوڑا اور اس میں کانفیڈنٹ ہو جائیں گے تو وہ بھی جو ہے بتایا جائے گا انشاءاللہ. تو مالک یوم الدین, تو آپ نے دیکھا کہ سورۃ الفاتحہ میں 4 صفات اللہ تعالیٰ کی آئی. اب آپ سورہ فاتحہ جب آپ پڑھیں گے تو غور سے پڑھیے گا کہ میں پڑھ کے آ رہا ہوں ٹھیک ہے. مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک ہے. یہاں پر ایک بات تو آ گیا, بات اب کمپلیٹ ہو گئی ٹھیک. مالک یوم الدین, تو مالک کا مطلب ماسٹر ہوتا ہے, مالک ہوتا ہے, جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں. اس کے بعد اسی سے ملتے انہی 3 لیٹر سے, میم لام اور کاف, ان 3 لیٹر سے مل کر یہ لفظ بنا ہے, میم لام کاف مالک. انہی تینوں سے مل کر ایک اور لفظ بنتا ہے یہ واؤ میں ملک ٹھیک. ملائکہ ملک, ملک کا مطلب کتنے فرشتے ایک فرشتہ, ٹھیک. ایک بہت زیادہ فرشتے ہو جائیں گے تو ملائکہ, ملائکہ. ملائکہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ ٹھیک ہے. ملائکہ یعنی پلورل ہے فرشتے کا. ملکون ملکین نہیں ہے, یاد رکھیے. پلورل ہر چیز کا اون این سے نہیں بنتا ہے, الگ الگ بھی چیزیں. جیسے جو ہے یوم کا ہم لوگ ابھی دیکھیں گے, تو مالک ایک ہو گیا اور ایک لفظ ہو گیا ملک. یہ بھی آپ نوٹ کر لیں, نوٹ اگر کر رہے ہیں. ملک کا مطلب فرشتہ. موت کا جو فرشتہ ہے, روح قبض کرنے والا, اس کا کیا نام ہے؟ ملک الموت ملک الموت ٹھیک ہے. یہاں پر لکھیے موت, بیچ میں آف لگائی, اور انگلش میں آپ لکھ رہے ہیں تو ادھر سے پڑھیے, فرشتہ, اینجل آف ڈیتھ ٹھیک ہے نا. اردو میں پڑھنے تو الٹے ڈائریکشن سے, موت کا, پہلے موت کا فرشتہ ٹھیک ہے نا. ملک الموت, موت والا جو موت جو ہے لائے یا روح قبض کرے, وہ موت کا. تو ملک جو ہے یاد رکھیے, ملک یعنی فرشتہ. مالک, جب میم کو کھینچیں گے مالک تو مالک بن جائے گا. پھر اس کے بعد ایک اور لفظ ہوتا ہے
मालिक होता है एक, मलक होता है और एक क्या होता है, इस माँ को ना मुल्क। खींचा जाए, इस माँ को ना खींचा जाए तो क्या बनेगा, ये जो माँ लिखा गया है इसको सिंगल जबर ही पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, खींच के नहीं पढ़ेंगे, मलक। मलिक है, मलिक मलिक। मलिक। कुछ जो कई तरह की जो है जो किरात होती हैं उनमें से एक किरात में मलिक यौमिद्दीन भी है, ठीक है। मालिक यौमिद्दीन यानी मालिक है बदले के दिन का। मलिक का क्या मतलब होता है, मलिकुल मुल्क, मलिकुल मुल्क, मलिक का मतलब है किंग, बादशाह। ठीक है ना, बादशाह। किंग, हाँ बादशाह। तो मलिक का मतलब किंग होता है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, स्पेलिंग वही है, ठीक है। मुल्क का बादशाह। ठीक, मलिक। मुल्क हम लोग जानते हैं, मुल्क का मतलब बादशाहत, किंगडम, जहाँ पर बादशाहत चलती। तो अल्लाह ताला मालिक भी है और मलिक भी है, मालिक भी है, ओनर भी है हर चीज़ का। हर चीज़ जो हमारे घर में हमारे आमने सामने है, लिल्लाही मुल्कु समावाति वल अर्द, दुनिया और आसमान में जितनी भी चीज़ें हैं वो किसकी है, अल्लाह ताला। अल्लाह ताला की। तो किससे मांगना चाहिए, कौन देगा, जब अल्लाह की तो अल्लाह ही ना देगा। तो मालिक भी है अल्लाह ताला और मलिक भी है और ओनर भी हर चीज का और बादशाह भी है। दुनिया के बादशाह ओनर हो जरूरी नहीं है, ठीक है ना। हमारा बादशाह हमारे घर का ओनर नहीं हो सकता या सामानों का, लेकिन अल्लाह ताला जो है मालिक भी है और जो है मलिक भी है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर कुछ कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं, इनको इनमें हम लोग गौर करेंगे। मलिकुल मुल्क यहाँ लिखा है, मलिकल मुल्क, मलिकल, कुलिल्लाहुम्मा मलिकल मुल्क, ठीक है, मलिका और अल मुल्क। तो मलिक यहाँ लिखा है, मलिक का मतलब क्या होता है, मालिक, मालिक, मालिकल, अलिफ लगाए ना, मालिक का मतलब मालिक हो गया और अल मुल्क का मतलब किंगडम हो गया, ठीक। तो जो कलर यहाँ है वो मालिक हो गया और रेड वाला मुल्क हो गया किंगडम। अगली आयत देखिए, इन्नल्लाह लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, मुल्क मतलब क्या होता है, बादशाह। बादशाहत, किंगडम हो गया, ठीक। फिर लना मलिकन, ठीक है ना, मलिकन क्या चीज है, मलिक है ना ये, इसको छोड़ दीजिए, मलिक तो दिख रहा है, तो मलिक कौन है, किंगशिप। किंग, किंग, ठीक है, किंग हो गया मलिक, ठीक है। फिर उसके बाद वकाल अल मलिकू, फिर आ गया मलिक। अब आखिरी वाली आप जो है हरकत को छोड़ दीजिए, मलिक यानी किंग हो गया, ठीक। कुरान शरीफ में ये लफ्ज़ बहुत आएगा, वकाल अल मलिक, सरदारों ने कहा। मूसा अलैहिस्सलाम वाला जब वाक़या आएगा वहाँ गौर करिएगा। तो फ़िरौन के सरदारों ने कहा, फ़िरौन ने राय मांगी तो सरदारों ने कहा वकाल अल मलिक, ठीक। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है उसके अंदर भी देखें, ठीक है ना। फिर देखिए व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकती, ये क्या है, फरिश्ते, ठीक है ना, बहुत सारे फरिश्ते हो गए। फिर उसके बाद कुल्लुन आमना बिल्लाही व मलाइकतिही, मलाइकतिही मतलब फरिश्ते, ठीक है ना, मलाइका यहाँ दिखाई दे रहा है, फरिश्ते। फिर उसके बाद आला मुल्की सुलेमान, मुल्क लफ्ज हम जानते हैं क्या मतलब होता है मुल्क का, मुल्क का मतलब मुल्क, बादशाहत, ठीक है। तो ये 3-4 लफ्ज हमारे तैयार हो गए। यौम का मतलब दिन होता है और इसका प्लूरल होता है अय्याम, यौमून यौमीन नहीं होगा, इसका प्लूरल क्या है, अय्याम, बहुत सारे दिन। अय्याम लफ्ज से मिलाकर कुछ बनाइए आप लोग, अय्याम मादूदात, मादूदात यानी काउंटेड डेज, गिने हुए चंद दिन। अभी जब रमज़ान वाला खुतबा या बयान होगा ना तो उसमें आएगा अय्याम मादूदात, गिने हुए दिन। तो ये दिन है। और कोई एग्जाम्पल बताएं अय्याम का, अय्यामुल बीज। अय्यामुल बीज, ठीक है। अय्याम का मतलब बहुत सारे दिन, ठीक है ना। यौम का मतलब एक दिन, अय्याम का मतलब बहुत सारे दिन। अब हम लोग आते हैं अद्दीन पर। अद्दीन, अद्दीन तो वही है, दीन इस्लाम वाला दीन है। इसके दो मतलब होते हैं। एक जो हम लोग समझते हैं कि मेरा दीन इस्लाम है, दीन लफ्ज़ का मतलब होता है सिस्टम ऑफ लाइफ, ज़िंदगी जीने का तरीका। दीन का क्या मतलब होता है,
زندگی جینے کا زندگی جینے کا طریقہ، یعنی زندگی جینے کا طریقہ یعنی میں کب کب کیسے کیسے کیا کیا کام کروں گا، اس کا پورا ہمارے پاس ڈو اینڈ ڈونٹس پروٹوکول سارا موجود ہے کہ جب جو ہے بچہ پیدا ہو تو کیا کرنا ہے، جب کوئی مر جائے تو کیا کرنا ہے، جب نکاح ہو تو کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر خوشی کیسے منانی ہے اور غم کا کیا کرنا ہے، صبر کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ جو ہے جنگ کیسے کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ہر چھوٹی بڑی چیز، پانی پینے کا طریقہ بھی ہے، کھانا کھانے کا بھی طریقہ ہے، حتیٰ کہ باتھ روم جانے کا بھی طریقہ ہے. تو یہ ہم لوگ جو زندگی جیتے ہیں ایک طریقے سے جیتے ہیں، وہ کون سا طریقہ ہے؟ دین اسلام کہتے ہیں، دین الاسلام. ہمارا دین اسلام ہے، تو اسلام دین ہے. اسلام کیا ہے؟ دین ہے. دین کا مطلب زندگی جینے کا طریقہ، یعنی ہم اپنی ہر منٹ اور ہر سیکنڈ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے گزار رہے ہیں، ٹھیک. تو یہ دین اسلام ہے. دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے قیامت کا دن، ڈے آف ججمنٹ، الدین کا، ٹھیک ہے نا. وما ادراک ما یوم الدین، یہ قرآن شریف میں خود اس کا معنی موجود ہے. اگر آپ کہیں کہ یہ زبردستی معنی بنایا گیا تو قرآن شریف میں اس کا معنی خود ہے کہ تم کیا جانتے ہو کہ دین کیا ہے، ٹھیک ہے. وما ادراک ما یوم الدین. تو یہاں پر جو ہے دو معنی ہیں قرآن شریف میں جو ہے الدین کے، ایک تو سسٹم آف لائف اسلام، دوسرا یہ کہ بدلے کا دن، ڈے آف ججمنٹ یا قیامت کا دن. قیامت تو خود عربی لفظ ہے، تو بدلے کا دن، حالانکہ بدلہ لفظ بھی کیا ہے؟ عربی کا ہی لفظ ہے، بدلا یبدلو، بدل دینا، ٹھیک ہے. فبدلنا، اور ہم نے بدل دیا. تو بہرحال کچھ تو کرنا پڑے گا کیونکہ ساری ہماری ووکیبلری، ساری جو ہے الفاظ تو عربی ہی کے زیادہ تر ہیں. تو بدلے کا دن، جس دن جزا اور سزا کا دن ہے، وہ جزا لفظ بھی عربی ہے، ٹھیک ہے، جزاؤہم عند ربہم، ٹھیک ہے. تو بہرحال اب کیا ترجمہ بنے گا آپ لوگ بتائیے؟ مالک یوم الدین کیا ترجمہ بنا؟ جو مالک ہے بدلے کے کا دن کا. مالک ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے، بدلے ٹھیک کے ہے، دن کا مالک ہے. بدلے کے دن کا مالک ہے. تو اب جو کیسے آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ صفت بنی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کنٹینیوشن پورا چل رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو یہ کنٹینیوشن بنا. اب ایک لفظ اور دیکھیے، ٹوڈے، الیوم. الیوم کو کیا کہتے ہیں؟ الیوم کا معنی کیا ہے عربی میں؟ ٹوڈے. اگر آپ کو کہنا ہے کہ میں نے آج پڑھا، ٹھیک ہے نا، اور الیوم سے کریں گے، ٹھیک. الیوم، پرٹیکولر ڈے. الیوم کا مطلب ٹوڈے ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اس کو یہیں پر روک سارے الفاظ ہو گئے. السلام علیکم. تھوڑا پھر سے بولیے. میں نے آج قرآن پڑھا، اس کا ترجمہ آپ کیا بولے؟ ابھی اس کا ترجمہ میں نے نہیں کیا ہے. قرآن کا جو ہے ترجمہ جو ہے تلا یتلو سے، خیر بہرحال جو ہے اس کا ترجمہ اگر پڑھنے سے آپ کریں تو اقرا سے اگر کر لیں، قرأ یقرؤ، تو قرأت القرآن الیوم، ٹھیک ہے. قرأت القرآن الیوم یا الیوم قرأت القرآن، یہ بھی بن سکتا ہے، ٹھیک. اوکے اوکے. تو قرأ بھی ہوتا ہے، تلاوت کرنا بھی ہوتا ہے، دونوں کے معنی میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. تو بہرحال دونوں یوز کر سکتے ہیں. نماز پڑھا، صلیت صلاۃ الفجر الیوم، میں نے آج فجر کی نماز پڑھی، ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ اس کو یہ ترجمہ آپ چھوڑ دیں. الیوم کا مطلب ٹوڈے. کامن بات ہے کہ آج کو ٹوڈے کو کیا کہتے ہیں، اس لیے. چلیے، تو کچھ الفاظ ہو گئے. اس کو امید ہے کہ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا. میں اس کی سمری انشاءاللہ بھیج دوں گا واٹس ایپ پہ. اب ہم لوگ کے پاس کچھ ہی منٹ بچے ہیں. پروناؤن کی طرف آتے ہیں ہم لوگ، جو آج کا پلان تھا مین ہمارا. مذکر مؤنث وغیرہ ہم لوگوں نے کر لیا، اور امید ہے کہ آپ لوگ کوئز اٹیمپٹ کر رہے ہوں گے. اب تک 38 لوگوں نے اٹیمپٹ کیا ہے، جس میں سے لگ بھگ 13-14 لوگ ایسے ہیں جن کے 10 میں سے 10 نمبر آئے ہیں، اور ایوریج 8 مارکس ہیں. یعنی مطلب سیکھ رہے ہیں آپ لوگ، اچھے لیول پر ہیں ماشاءاللہ. چلیے، تو آج ہم لوگ یہ 6 نئے لفظ دیکھیں گے. ہو سکے تو یاد کریں، نہیں تو اگلی کلاس میں اس کو بھی یاد کر سکتے ہیں. ہوا، ہم، انتا، انتم، انا اور نحنو. یہ بہت ہی زیادہ مرتبہ قرآن شریف میں آئے ہیں، ٹھیک. ہوا کا مطلب ہے وہ، یعنی انگلش میں ہی. ہم وہ سب، اور
इंग्लिश में दे, अंता का मतलब आप, अंतुम आप सब, अना मैं, नाहनु हम सब। ठीक है, ठीक है। अब इसको आप लोग अच्छी तरह से देखें। हुआ वो, हुम वो सब। जो लफ्ज हा से स्टार्ट हो रहा है, ठीक, और हुम जो हा से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, वो किसके लिए है? इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश की ग्रामर में दोनों को थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन कहते हैं, यानी जो हमारे सामने नहीं है। नहीं। फिर जो ता और तुम है, ये तो बिल्कुल उर्दू वाला तुम नजर आ गया। ठीक है, ता यानी तुम, और तुम का मतलब तुम सब। ठीक, तुम सब ता तुम सब, सामने ता वाले। और तुम सब हो गया। ये हमारे सामने है। कौन सा पर्सन होता है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर ठीक है, अना और नहनु, अना में एक नून है, नहनु में दो नून है, यानी कई सारे लोग आ गए। तो आई एंड वी, अना का याद रख लीजिए। आई जैसे हम कहते हैं ना, अना अपनी ईगो, उससे याद रखिए। अना का मतलब मैं और नाहनु का मतलब हम सब। ठीक है, अब चलिए मैं आप में से कोई बताए, कोशिश करें, जो ये क्लास पहली बार कर रहा है वो कोशिश करे कि हुआ का क्या मतलब था। हुआ, हुआ, ही वो, वो, वो सब ठीक, ही वो सब। हुम, हुम दोनों हा से चालू होने वाला दूर है। वो सब हुम वो जो आज क्लास पहली मर्तबा कर रहे हैं वही बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, हुम का मतलब क्या है? वो सब वो सब। ठीक है, अगर मैं कहूँ अंता, आखिर में इसके ता आ रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा? अंता, अंता तुम। ठीक है, यू तुम। और अगर मैं कहूँ तुम, तुम, ये तो तुम हो ही गया, लेकिन अब तुम आ गया तो आप इसको कहेंगे यू ऑल, तुम सब। ठीक है, तुम सब। मैं यानी आई के लिए क्या था? मैं के लिए क्या है? मैंने कहा ईगो होती है, उर्दू में ईगो कहते हैं अना, वही है अना। ठीक है, अना, अना। और हम सब के लिए नाहनु। ठीक है, नून और फिर हा, फिर नून, नाहनु, नाहनु, नाहनु। ठीक है, कुरान शरीफ में अगर आप रेगुलर रीड करते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, तो ये सारे अल्फाज आपके लिए नए नहीं हैं। आप लोगों ने ये अल्फाज कई कई मरतबा, अगर आप एक दिन भी एक पेज भी पढ़ें तो इनमें से 6 में से एक तो आ ही जाएगा। ठीक है ना, हुआ हुम, और अगला क्या है? अंता अंतुम अना नहनु। हुआ हुम, अंता अंतुम अना नहनु। ठीक, अब इसका कुछ हम लोग जो है इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि आपको कहना है, लफ्ज जुमला बनाते हैं हम लोग कि वो मुसलमान है, तो वो की अरबी क्या होगी? हुआ, और मुसलमान की अरबी मुस्लिम। ठीक, हुआ मुस्लिम, हुआ मुस्लिम। अगला तर्जुमा आप बताइए। हुम मुमिन, हुम मुमिन क्या मतलब होगा? वो सब जब हुम में सब आएगा। ठीक है ना, और जैसे हम कहते हैं ना, तो मीम जब लगेगा तो प्लूरल बनेगा, वो सब। हुआ कुल हुवल्लाहु अहद, कितने अल्लाह हैं? एक ही अल्लाह है ना। तो हुआ को कुल हुवल्लाहु, कुल हुआ अल्लाहु है असल में। कुल फरमा दीजिए, हुआ अल्लाह, वो अल्लाह, अहद एक है। कुल हुआ अल्लाहु अहदुन, फरमा दीजिए वो अल्लाह एक है। तो हुआ को आप कुल हुआ अल्लाहु से याद रखिए। हुआ का मतलब हमेशा कितना होगा? वो एक, क्योंकि अल्लाह की बात हुई है। कुल हुआ अल्लाह, तो हम मुस्लिम, वो मुसलमान है। हम मोमिन, वो मोमिन। हम सालेह, हुआ सालेह, सॉरी हुआ सालेह, हुआ सालेह, वो नेक है, वो सालेह है। हुआ मुशरिक, वो क्या है? वो मुशरिक है। ठीक है, हुआ काफिर, वो काफिर है। ठीक, अब हम लोग इन्हीं अल्फाज को हुम के साथ लगाते हैं। हुम का क्या माने? वो सब। हुम मुस्लिमून, अब देखिए क्या चेंज हुआ यहाँ पर। वो सब मुस्लिम। अब मुस्लिम जहां था वहां पर क्या आ गया? मुस्लिम मुस्लिमून, क्योंकि वो सब हैं। अब हुम मुस्लिम गलत जुमला हो जाएगा, सेंटेंस, क्योंकि ये तो सिंगल है। ठीक है ना,
جیسے ہم کہیں دیز آر بکس، یہ کتابیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر میں کہوں دیز آر بک تو صحیح ہوگا غلط ہوگا؟ غلط ہو جائے گا نا، کیونکہ بک کو بھی ہم کو بکس بنانا پڑے گا، پلورل بنانا پڑے گا. اسی طرح سے ہم مسلمون، ہم مسلمون. آگے بتائیے ہم مؤمنون، وہ سب مومن ہیں. وہ سب مومن ہیں، ٹھیک ہے. ہم صالحون، وہ سب نیک ہیں، ٹھیک ہے. ہم شاکرون، شاکرون یعنی شکر کرنے والے ہیں، بچے ہیں وہ سب شکر کرنے والے ہیں. ہم ذاکرون، وہ سب کیا ہیں؟ وہ سب ذکر کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے. آگے اس کی اور ہے، وہ ہم لوگ انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے. تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ ان 6 جو لفظ ہیں یہاں پر، ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحن، آج یا کل یا پرسوں جب آپ قرآن پڑھیں نیکسٹ کلاس سے پہلے تو آپ نشان دہی کریں کہاں یہ ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحن آ رہا ہے، ٹھیک ہے. کوئی بھی جو بھی سورہ آپ کنٹینیوشن میں پڑھ رہے ہوں اس کو کھول کے دیکھیے کہ میرے سامنے یہ کتنی مرتبہ آیا، ٹھیک ہے. ہم فیہا خالدون، ٹھیک ہے. اولئک هم المفلحون، ٹھیک ہے. تو ہم سے ہمو بھی ہو جاتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہی وہ لوگ ہیں، یہ وہ سب ہیں جو کامیاب ہیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال چلیے یہیں پر ہم اپنی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں، کیونکہ اگر آگے بڑھائیں گے تو بہت زیادہ الفاظ ہو جائیں گے.